अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजज़िया और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं उनकी जानिब बढ़ने से पहले मैं फिर एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा। दौरे जाहिलियत का सुना हमने, फिर इस्लाम गालिब आया तो अमन व आशती का दौर आया, जिसके बारे में बकौल शायर अहद सरकार में ए काश में पैदा होता, सामने मेरे पैगंबर का ज़माना होता। फिर जुज़वी अदवार का सुना हमने, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारी समाअतों पर बरे सगीर के बासी होते हुए मुग़लियत दौर ज़ुबान ज़द आम रहा। हाँ, जदीद और कदीम दौर भी सुने, मुश्किल और आसान दौर भी सुने, लेकिन इन हालात में लफ्ज़ दौर या तो जुज़वी या फिर ज़ाती रहा। लेकिन हालिया सूरत हाल के पेश नज़र हम एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जिसमें पूरी दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में है। तो यूँ कह लें कि ये दौर कोरोना है, जिसे हम देख भी रहे हैं और बशर्ते ज़िंदगी ज़िक्र भी किया करेंगे। इस दौर को दौर कोरोना कहने वाली शख्सियत आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, और बयान करने का मकसद यही है कि पहली बार मैंने लफ्ज़ दौर कोरोना उसी शख्सियत से सुना, और लफ्ज़ों का इस्तेमाल और इसके साथ साथ ख़बरियत के पहलुओं पे नज़र, गहरी नज़र बल्कि शख्सियत का खासा है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कॉलम निगार, तजियाकार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच टीवी नदीम रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, आमद का शुक्रिया, मसरूफ़ियत के बावजूद आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अलॉट। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो अखबारात की ज़ीनत बनी, लीडिंग स्टोरी है कोरोना वायरस अस खुद नोटिस, सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट्स पर इज़हार अदम इत्मीनान। चीफ जस्टिस ने कहा वफाक और सूबे एक हफ्ते में यकसा पॉलिसी बनाएं वरना अबूरी हुक्म जारी करेंगे। ये तो है कोरोना से रिलेटेड, लेकिन इसके बहुत सारे पहलू हैं, मैं उन पे भी जाऊंगा। पहले इसी बात पे कि कोरोना के हवाले से जो है वो रिपोर्ट्स पर इज़हार अदम इत्मीनान है सुप्रीम कोर्ट। अब देखें, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से नोटिस लिया है, बुनियादी तौर पे ये काम रियासती इदारों का है, गवर्नमेंट का है, आवाम को फैसिलिटेट करना, आवाम को आफात और बलाओं से बचाना, महफूज रखना, इलाज और मुआलजे की बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करना। बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ही को बार बार नोटिस लेना पड़ता है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि कमज़ोर पॉलिसियाँ और संजीदगी का मुजाहरा ना करना, आवाम को उसी तरह से छोड़ देना। हम जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल के जो पेपर वर्क है वो तो बड़ा सॉलिड होता है, वो सिर्फ कागजात के पेट भरे जाते हैं। अगर ज़मीनी हक़ाइक़ देखे जाएं, जो अस्पतालों की सूरत हाल है, जो डॉक्टर्स जिस तरह कसम पुरसी के आलम में मरीज़ों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर रहे हैं उनके ऊपर, तो इस सूरत हाल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है कि क्वारंटाइन सेंटर जो बनाए जाते हैं, उनका ये भी कहना है कि वो एसी में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के बनाए जाते हैं। जो हकीकत पसंदी है वहाँ जाके कोई देखता नहीं है कि आया वो सूटेबल है या नहीं है, वहाँ पे सहूलियात फराहम की जा रही हैं। एक और चीज़ वाज़ेह है, लीडिंग स्टोरी एक और पेपर का हिस्सा है वो, जिसमें ये कहा गया है कि अरबों लगा दिए गए लेकिन हुआ कुछ नहीं। और एक और हिस्सा में इसी का एक और जुमला चीफ जस्टिस के रिमार्क्स का हिस्सा है, यहाँ लाश वसूली के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। इससे तो गिरी हुई कोई हरकत नहीं हो सकती ना। तो हम यानी कि ये इंसानियत की तजलील है। ये इससे नीचे आप कहाँ जाएंगे? आप देखें सोशल मीडिया पे जिस तरह से इन दिनों जो वीडियोस वायरल हो रही हैं कि इलाज कोई नहीं कर पा रहा, डॉक्टर तक डर रहे हैं। हम किस तरह से हम खौफ को बेच रहे हैं। क्या एक तो कोरोना है जिस तरह चल रहा है, अभी उसी की जंग चल रही है कि ये लैब में बनाया गया है, ये वबा है या कहर है, क्या चीज़ है। और ऐसे में हम जो या कि उन लोगों को फैसिलिटेट करें, हम मज़ीद यानी कि मौतें बांट रहे हैं खौफ की सूरत में। और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, जो जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है, इनको झंझोड़ा है और बार बार झंझोड़ा है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ फाइल वर्क हो रहा है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाते हैं, हेयरिंग में कोई पेश होना। आखिर क्यों, मतलब कौन जिम्मेदार है इसका कि आप इतना दौरानिया हो गया, आप ऑब्जर्व भी कर रहे थे, पूरी दुनिया में ये वबा फैली, आपने देखा भी, एकदम कुछ नहीं हो रहे और अखराजात भी बढ़ रहे हैं और काबीना की मीटिंग्स भी अच्छी खासी। देखिए, जिम्मेदार तो हुकूमत वक्त ही होती है।
اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو کس طرح سے سہولیات فراہم کرتا ہے. جس طرح دیکھیں دنیا بھر میں کیسے انہوں نے سہولیات فراہم کی ہیں, جو بھی ہے, ہم ترقی پذیر ملک ہیں, ہم ترقی یافتہ نہیں ہیں, مانا بالکل ایسا ہی ہے, لیکن افریقی ممالک بھی تو ہیں, وہاں پہ تو اس طرح کا ریشو نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہوتا جا رہا ہے. جو جس طرح یورپ میں اموات ہو رہی ہیں, خوش قسمتی ہماری وہ نہیں ہو رہی. اس میں گورنمنٹ کی کوئی اس میں کارستانی نہیں ہے, ان کی کاوش نہیں ہے. یہ تو ایک ماحول, یہاں کا انوائرمنٹ ایسی ہے, یا لوگوں کا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ سروائیو کر رہے ہیں. جس طرح سے جو وقت گزرتا جا رہا ہے, اسپتالوں کی جو صورتحال ہے, پشاور کا ایک ہاسپٹل بند ہو گیا, وہاں پہ تقریباً 80 پیرامیڈکس اور ڈاکٹر جو ہیں وہ اس کا شکار ہو چکے ہیں. ذکر کر رہے ہیں نا کہ جو صورتحال ہے کہ کوئی کاوش حکومت کی نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی امیون سسٹم بہتر ہے یا کس چیز کے پیش نظر وہ صورتحال گمبھیر یا سنگینی ویسی نہیں ہے. لیکن کہیں کہیں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جیسے آپ نے جملہ استعمال کیا کہ خوف بانٹا جا رہا ہے, تو جو فیکٹس اور فگرز آ رہے ہیں وہ کیا واقعی ریئلٹی پہ مبنی ہیں یا کوئی فیک اس میں کوئی کانسیپٹ؟ آپ دیکھیں نا, جب یعنی کہ آپ جو ہے طاقت سے استعمال کریں گے اور اس میں عقل کو مقدم نہیں رکھیں گے, عقل کو فوقیت نہیں دیں گے, اور وہ آپ جذبات کی رو میں بہیں گے, آپ کس طرح کی جو پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں اس میں جو ورڈنگ استعمال ہو رہی ہے, جو فیکٹس اینڈ فگر دی جا رہی ہے, آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جو بھی ٹریفک حادثات میں جو اموات ہو رہی ہیں اس سے زیادہ ہو رہی ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ کینسر ہے, دیگر امراض ہیں, ان کی وجہ سے بھی اموات ہو رہی ہیں, وہ بھی اس سے زیادہ ہوں گی. یعنی اپنا آپ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو ڈاکومنٹڈ کرنا, اس کو اعداد و شمار سے واضح کرنا, کہ کمپیریزن دیکھے کہ دیکھیں اموات ابھی بھی اس طرح سے نہیں ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ 24 جو ڈیلی بنیاد پر اموات ہوتی جا رہی ہیں اور اس سے آگے بڑھیں گے بھی, پھر آپ کس طرح کی بیانیاں دے رہے ہیں, آپ پریس کانفرنس ڈیلی آ کے کرتے ہیں, آپ اس سے عوام اور یعنی کہ خوف میں مبتلا ہو رہے ہیں لوگ. آپ ایک طرف ریلیکسیشن کی بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کاروبار کھولیں گے, بالکل کھولیں, اس کی حکمت عملی کیا ہے, ایس او پیز کیا ہے؟ صرف یہی ایس او پی ہے کہ ماسک لگائیں, گلوز لگائیں اور اس طرح کا. ضمناً سوال ہے میرا کہ وہ جھوٹ اور فیکنس جو ہے, فیک ہونا آپ کی کنورسیشن یا آپ کے فیکٹس اینڈ فگرز کا, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کون اس کی وہ یقین دہانی اور وہ اس کے اثرات آپ کو لگتا ہے کہ کیا بڑھیں گے؟ آپ دیکھیں نا, جھوٹ جیسے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا مس انفارمیشن اور یہ فیک نیوز چل رہی ہوتی ہے. اچھا, فیک نیوز کیوں آتی ہیں, کیسے آتی ہیں؟ فیک نیوز اس صورت میں آتی ہیں کہ جب سرکاری سطح پہ جو اعداد و شمار ہوتے ہیں وہ حقائق کے برخلاف ہوتے ہیں, تو پھر وہ فیک نیوز جنم لیتی ہیں, پھر وہاں سے وائرل چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اگر آپ ایک یہ نا کہ جھوٹ میں اگر آپ مزید جھوٹ ملائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو حقائق تو مسخ. دیکھیں جھوٹ میں آپ جب جھوٹ کو ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ اس سے سچ تو نہیں آئے گا. اس سے جو سچ بول رہا ہے اسی کو آپ مزید وہ کر رہے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. کیوں؟ آپ جتنا جھوٹ زیادہ سے زیادہ بولیں گے اسی طرح سے حقائق مسخ ہوتے جائیں گے اور صورتحال گمبھیر ہوتی جائے گی. ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ ہی کی باتوں کو لے کے جب لوگ بیانیاں, آپ کے جو بیانیاں ہیں اس کے ایکچوئل فیکٹس اینڈ فگر جب دیتے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ غلط بیان سے کام لیا جا رہا ہے. یعنی کہ جھوٹ اتنا بولو کہ جو سچ ہے وہ بھی جھوٹ لگے. تو ہم ایسی صورتحال سے ہم گزرے, یہاں تو ہمیں اس سے باز رہنا چاہیے. یہ اگر جو شفافیت نہ رہی تو یہ زیادہ نقصان نہیں ہوگا, اور کسی حد تک یہ شفافیت بھی ذمہ داری تو حکومت کی ہے کہ آپ کے فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ فگرز تو کم سے کم شفاف رہیں, کلیئرٹی رہے ان میں. آپ دیکھیں جس طرح کی جو صورتحال ہو رہی, کبھی ہم بولتے ہیں کرونا کے اتنے کیسز ہیں, اب نہیں اتنے نہیں ہیں ہمارے پاس, کم ہو رہے ہیں, زیادہ. آپ وکٹ کے دونوں سائڈ کھیل رہے ہیں. آپ وکٹ ایک سائڈ کھیلیں, دو سائڈ نہیں کھیل سکتے آپ. یہ ایک چیز اچھا ہوتا ہے, ایک چیز برا ہوتا ہے, دوسری چیز ہوتی ہے, تیسری نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں ہے اور ہاں بھی ہے. تو حاضر ہوگا یا غائب ہوگا. تو آپ ایک کا ساتھ دیں نا, آپ دونوں صورتوں میں اپنے آپ کو ون ون رکھ کے کھیلنا چاہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا, ایسا یا حاضر ہوگا یا غائب ہوگا, کیونکہ یہ موت اور زندگی اور موت کی کشمکش. ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں جو صورتحال ہو گئی ہے اسپتالوں میں, لوگ جو عام جو مریض تھے, کسی بھی قسم کے جو ان کے اپنی بیماریاں تھیں, کینسر تھا, ڈائبٹک تھا اور تپِ دق تھا, دیگر کوئی سی بھی بیماریاں تھیں, نزلہ زکام ہو جاتا ہے لوگوں کو, چوٹیں لگ جاتی, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ان کا کوئی علاج نہیں کر پا رہا.
اتنا آپ نے خوف بھیج دیا, کوئی کسی کو ہاتھ نہیں لگا رہا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی دفتر میں بھی بیمار ہو گیا اسے کوئی قریب نہیں جا رہا, تو جہاں یہ صورتحال ہو وہاں پہ تو اعداد و شمار بہتر ہونے چاہیے. ایک اور وہاں بڑا لمحہ فکریہ ہے, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں عدالت عظمیٰ کی, اور عدالت عظمیٰ کی کل کی کارروائی میں اور بھی ڈسکشن ہوئی, اور وہ زیادہ ڈسکشن اس حوالے سے ہے کہ جو حالات ہیں اور امدادی کارروائیاں چل رہی ہیں, بڑے پروگرام چل رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ محکمہ زکوٰۃ کا کل بجٹ 7 ارب 38 کروڑ ہے. 96 کروڑ کا آڈٹ ہوا, 57 کروڑ کی بے ضابطگیاں سامنے آ گئیں. اگر ہم زکوٰۃ, صدقات اور فطرانہ کھا جائیں گے تو پھر کیا ہوگا, یہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس. دیکھیں چیف جسٹس بالکل برحق ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن زکوٰۃ اور فطرہ کھانا یہ بھی برائی ہے. لیکن چیف جسٹس سے یہ بھی کہنا ہے جو لاشوں کے پیسے لے رہے ہوں تو وہ کیا ہے, یعنی کہ گدھ آپ بن گئے کہ آپ لاشیں ہینڈ اوور کرنے کے بھی آپ پیسے لے رہے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں نا ہاسپٹل میں, پرائیویٹ جو ہاسپٹلز ہیں وہ کتنے چارج کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ لوگوں سے, ٹھیک ہے, 20-20 ہزار روپے لے رہے ہیں. جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہ لوگوں کو, جن کا بھوک سے مرنے کا کہہ رہے تھے, اب تو وہ تشخیص سے بھی کرنا شروع ہو جائے. ایگزیکٹلی یہ چیز آپ نے یاد دلائی, جیسے کہ اسد عمر نے کہا تھا کہ حادثات کے اندر جو اس سے زیادہ فگر ہے. میں تو کہتا ہوں غربت, بھوک, افلاس, اس کی وجہ سے جو لوگ مر رہے ہیں وہ بھی اس سے زیادہ ہوں گی. جو یعنی کہ جو غربت کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں وہ بھی اس سے زیادہ ہوگی. تو وہ کس کے پر الزام آتا ہے ان کا, جو خودکشی کر رہے ہیں اس کا الزام کس پہ جاتا ہے, حکومت وقت ہی پہ جائے گا. کیونکہ مدینے جملہ تھا چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں کہ بیت المال کی رپورٹس میں بھی کرپشن کی نشاندہی ہے. اب کیا آپ کے پاس بچتا کیا ہے؟ آپ ایک طرف کرپشن فری کا نعرہ لگا رہے ہیں, آپ مدینے کی ریاست کا سلوگن آپ کا ہے, بار بار آپ ٹائیگر فورس بھی نکال دیے, اس میں بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. آپ ایک کہہ رہے ہیں کہ سماجی فاصلہ رکھنے کی ضرورت ہے. آپ وہ دیکھیں جب ٹائیگر فورس کا کوئی اجلاس ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں بھی آپ دیکھیں کیا صورتحال ہوتی ہے. تمام اخبارات میں یہ لیڈنگ سٹوری ہے, اور وہ ہے وزیر اعظم عمران خان نے ایک اعلان کیا. ان کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کو آہستہ آہستہ کھولیں گے, بتدریج کھولیں گے, اور کورونا سے نمٹنا بڑا چیلنج ہے, روزگار بھی پیدا کرنا ہے. لیکن وزیر اعظم تو لاک ڈاؤن کا کہہ رہے تھے کہ کرنا ہی نہیں انہوں نے. اور کون سا لاک ڈاؤن ہے, اور یہ کون سا آہستہ آہستہ کھولا جائے گا؟ جو کیا گیا ہے اس میں کیا پھر وفاق کی کتنی مرضی شامل ہے, اور وفاق اس کو کس طرح دیکھتا ہے؟ میں ذرا تھوڑا سا اس پہ تبصرہ ضرور چاہوں. بات وہی ہے نا کہ لاک ڈاؤن کا تو ہمیشہ سے کہتے رہے ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا, اس میں غریب اور غریب ہو جائیں گے, لوگ مریں گے, فاقوں پہ آئیں گے, اور لوٹ مار کا سلسلہ ہو سکتا ہے. تو اب یہ وہی بات ہے کہ کون سے لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے گی. آیا چلیں وہ تو صوبوں نے لگایا نا, فیڈرل نے نہیں لگایا, تو پھر کس کی چل رہی ہے؟ پھر وہاں پہ کس کی حکمرانی ہے, ایک مرکزیت کدھر ہے؟ ٹھیک ہے, ویسے تو 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ تو اپنی ان کی انفرادی حیثیت ہے, وہ خود مختاری ہے, وہ کس طرح سے پالیسی بنائیں, امپلیمنٹ کریں, لیکن اس کے باوجود وفاق سے ان کے اوپر کرٹیسائز کیا جاتا رہا ہے. ایک بات یہ کہ آپ نرمی کریں گے, اچھا نرمی جو کریں گے اس کی پلاننگ کیا ہے, اس نرمی کا ہوگا کس طرح سے, لوگ کس طرح زندگی گزاریں گے؟ کیا آپ نے یہ سوچا کہ آپ کی دکانیں کس وقت کھلا کریں گی؟ جو دنیا بھر کے جو نارمز ہیں ان میں اس کیبنٹ کے اندر زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو دنیا بھر سے آئے ہوئے ہیں, جو مغرب سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں, امریکہ سے, لندن سے, یورپ سے, ادھر آ کے یہاں اب خدمات انجام دے رہے ہیں. یہاں پہ اعزازی طور پہ ملک کی خدمت کے لیے وہ آئے ہوئے ہیں. جو بتایا جاتا ہے جو کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ سارے, انہیں معلوم ہے کہ امریکہ میں دکانیں ارلی مارننگ کھلتی ہیں, لندن میں ارلی مارننگ کھلتی ہیں, اسی طرح یورپ میں بھی, اور جلدی دکانیں بند بھی ہو جاتی ہیں, اور مختلف مراحل کے اندر کاروبار کیا جاتا ہے, اور دفاتر کے اوقات کار بھی وہ اس طرح سے مرتب کیے جاتے ہیں. کیا آپ نے ایسا سوچا؟ کیا آپ نے سوچا کہ سورج کی روشنی کو کتنا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے؟ کیا آپ نے سوچا کہ اگر اس طرح سے کریں گے انرجی کتنی سیو ہوگی؟ اور اس بارے میں آپ نے سوچا کہ سڑکوں پر ٹریفک بھی کم ہوگا اگر اس طرح سے پلاننگ کریں؟ نرمی تو وہ آپ پہلے ایک روڈ میپ تو بنائیں, آپ عوام کو سمجھائیں. اس کی باتیں تو مجھے یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں سوچا. دیکھیں اس کی جو پہلے بھی کیا گیا وہ کتنا سوچا گیا, اور ایس او پیز یعنی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ نرمی کی بھی ایس او پیز, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت واقعی یہ سوچے؟ نہیں, دیکھیں جب نرمی کی بات کی جا رہی ہے نا, جو عوام شروع میں, اگر آپ دیکھیں, آپ شروع میں لوگ گھروں میں تھے اپنے, سب نے ساتھ دیا گورنمنٹ کا, بھلے پنجاب ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو, کے پی کے ہو, ہر جگہ عوام نے ساتھ دیا. لیکن جب آپ روزانہ پریس کانفرنس کر کے عوام کو اکسائیں گے کہ یہ لاک ڈاؤن مار دے گا لوگوں کو, لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے, اس سے کاروبار تباہ ہو رہا ہے اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے. دیکھیں جب بلومبرگ نے پہلے ایک اسٹوری دی تھی جس میں یہی کہا تھا کہ 2.25 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے, تو اس پہ جب میڈیا نے چلائی تو اس پہ تنقید بھی کی گئی. لیکن اب خود کہہ رہے ہیں کہ 2.25 کروڑ لوگ جو بے روزگار ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہی بات ہوئی گی نا, فیک نیوز.
جب جھوٹ میں مزید جھوٹ ملایا جائے گا تو بات وہیں دوبارہ آتا ہوں میں کہ آپ کو پلاننگ ایسی کرنی چاہیے کہ دکانوں کے اوقات کار آپ کو فکس کرنے ہوں گے. یہ نہ ہو کہ دکان جو ہے 1 بجے کھل رہی ہے، رات کو 11 بجے بند ہو رہی ہے دکانیں. آپ کو اپنے طریقہ کار جو ہیں وہ تبدیل کرنے پڑیں گے. جس طرح جو دنیا جو ہے آگے جا رہی ہیں، آپ ترقی کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ دنیا بھر کی دیتے ہیں، ان کا یہ بھی تو بتائیں نا ان کا لائف اسٹائل کیا ہے. وہ ارلی اٹھتے ہیں 6 بجے سے، آپ دیکھیں وہاں پہ زندگی شروع ہو جاتی ہے، وہ شام 4-5 بجے ڈیڈ وہ گھر میں آئے تھے. یہاں سے آپ نہیں کر سکتے جہاں پہ 10 بجے لوگ 7 بجے کھانا کھا کے بستر میں ہوتے ہیں لوگ. آپ یہاں پہ دیکھیں 2-2 3-3 بجے تک مارکیٹیں کھلی ہوتی ہیں، آپ سارے فوڈ اسٹریٹ لیٹ نائٹ تک کھلی ہوتی ہیں. کس طرح سے آپ بہتری لے کر آئیں گے؟ پہلے ہمیشہ جو اچھائی ہے برائی جو ہمیشہ اوپر سے آتی ہے، تو آپ کو وہ ایگزامپل سیٹ کرنی پڑے گی. آپ نے آسٹریٹی کیمپین بھی چلائی، وہ کہاں گئی؟ اس کا کیا اثر ہوا؟ اگر اب آپ باریک نقطے یا یوں کہنے کہ دکھ بھری وہ جو ہے نا رگ چھیڑنے والا ہوں ڈاکٹرز کے حوالے سے، آپ نے اگر کوئی بھی نرمی یا سختی یا لاک ڈاؤن کا کوئی بھی کانسیپٹ رکھنا ہے، اس میں وہ جو طبقہ ہے ڈاکٹرز کا یا طبی عملہ، وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. خیبر پختونخوا میں مزید 14 ڈاکٹرز، مزید سے مراد کل کے دن میں 24 گھنٹے میں کورونا کا شکار ہو گئے. ٹوٹل تعداد جو ہے یہ 89 ہو چکی ہے، اور 12 افراد ان میں سے جو 12 طبی عملے کے افراد ہیں وہ آن ڈیوٹی ہیں. اور وہ بار بار چیختے رہے کہ ایک تو جو بھی آپ پالیسی یا SOPs بنائیں گے وہ ہم سے پوچھ لیں، مشاورت کر لیں. دوسرا ان کا جو حفاظتی سامان جس کے لیے وہ بار بار مطالبہ کرتے ہیں، کانفرنسز کرتے ہیں، جس کو نام احتجاج کا دے دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ان کی ضرورت ہے، وہ آپ کے قوم کو بچانے کے لیے ہیں، لیکن بچانے والے خود خطرے میں پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں اس میں اگین پہ ایک بات کو دہراؤں گا، اپنا پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اس حکومت کی خوش قسمتی کہیں کہ ان کے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں. بالکل ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے ٹھیک ہے جی. سارے کم سے کم 5 سے 6 جو ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں. تو وہ مشاورت کیوں کریں؟ ان کے پاس اپنے تجربہ کار ڈاکٹرز ہیں جو لوگوں کو بتاتے بھی ہیں کہ دانت کیسے صاف کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، برش کیسے کرنا ہے، کتنی دفعہ ہاتھ دھونے ہیں. تو سارا قصور تو ان کا ہوا نا. پھر جب پالیسی یہ بنا رہے ہیں، جب ان سے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جو ہاسپٹلس کے اندر اپنی زندگیاں دے رہے ہیں، کتنے ڈاکٹرز آپ کے شہید ہو چکے ہیں، تو ان سے مشاورت میں ان کو شریک نہیں کریں گے تو ساری ذمہ داری پھر آپ کی ہے. اگر دیکھیں انہیں مشاورت میں شامل کر لیتے شاید یہ صورتحال نہ ہوتی. اگر خدا نہ خواستہ یہی صورتحال ہوتی تو شریک جرم ہوتے تو آپ کہہ سکتے تھے، آپ ذمہ داری جو ہے یہ تقسیم ہو جاتی. آپ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے تو ڈاکٹر بلایا تھا، ان کی مشاورت سے ہم نے یہ کیا. ایک طرف آپ کہتے ہیں ہمارے جمہوری ملک ہے، یہاں پہ عوام آزاد ہیں اپنے فیصلے کرنے میں، ہم ان پہ قدغن نہیں لگا سکتے، ہم ان کے اوپر لاک ڈاؤن زیادہ عرصے تک مسلط نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ مشاورت کہاں چلی جاتی؟ یہاں پہ آزاد معاشرہ کہاں چلا جاتا ہے؟ جو ڈاکٹرز ہیں ڈیلی پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، وہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ انہیں کیوں مار رہے ہیں. اب جب آپ ڈاکٹرز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں، اب تو ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں ہمیں اپریسیشن نہیں چاہیے، ہمیں ضروری ساز و سامان چاہیے جو ہمارے لیے ناگزیر ہے، ہمیں وہ پرووائڈ کریں. آپ ایک طرف یہاں پر پاکستان ہے، دوسری طرف پاکستان باہر اگر آپ جائیں کیلیفورنیا میں دیکھیں جو ڈاکٹرز جو ہیں جو ایسے کرونا وائرس کے مریضوں کی خدمات انجام دے رہے ہیں، وہاں پہ کسی شخص نے $10 لاکھ جو ہیں وہ عطیہ کر دیا، اپنا نام بھی نہیں بتایا. اس نے کہا جتنے لوگ مریضوں کی خدمات انجام دے رہے ہیں ان میں یہ تقسیم کر دی جائے ایز اے بونس. آپ دیکھیں ایک یہ صورتحال ہے. معزز معاشرہ یہ ایک ہمارے ہاں ہے جو اپنی جانیں دے رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سہولیات فراہم کریں، ہم دیں گے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ان کے بھی والدین دیکھیں نا کس طرح سے اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں خدمت کرنے کے لیے. اب یہ جیسے پشاور میں ہوا، ہاسپٹل بند ہونے شروع ہو رہے ہیں اس طرح کی اس نوعیت سے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اندازہ لگا لیں. اب آپ بھلے لاک ڈاؤن میں نرمی کریں، کاروبار کھولیں، لوگوں نے تو جو مرضی آپ کریں، جو SOPs آپ کم سے کم بنا رہے ہیں اس میں مشاورت تو ہونی چاہیے، ان کی مشاورت ہونی چاہیے. جیسا میں نے کہا کہ آپ کو لوگوں کا رہن سہن جو ہے اس کے اوپر توجہ دینی ہوگی. اور ہم یہ روز کی جو پریس کانفرنسوں میں جو وقت میرے خیال میں ضائع کرتے ہیں، ہمیں اصولی طور پہ تو یہ چاہیے جو پارلیمنٹ ہے آپ کی، سینٹ ہے، قومی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی ہیں، عوام کے نمائندے ہیں، حقیقی نمائندے براہ راست وہ الیکٹ ہو کر آئے ہیں، تو ان کی مشاورت ہونی چاہیے. پارلیمنٹس کے اجلاس بلانے چاہیے، یعنی عوامی نمائندے ہیں اور عوام اس وقت مشکل میں. دیکھیں ابھی آپ یہ سولو فلائٹ چل رہی ہے،
بالکل ایکچولی یہ سولو فلائٹ ہے، جو بھی ہو رہا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے. صوبوں کی مشاورت کہتے تو ضرور ہیں، سب ایک پیج پہ ہیں، وہ پیج کتابوں کے الگ الگ ہیں، ایک پیج ضرور ہوگا. لیکن اگر آپ تمام اراکین اسمبلی پارلیمنٹ کو اگر جمع کرتے ہیں، اگر اس طرح بھی ممکن نہ ہو ویڈیو لنکس پہ لیں، یا جیسے مختلف تجاویز آ رہی ہیں کہ اجلاس بلائے جائیں، جب آپ بھی اجلاس اپنے کر رہے ہیں تو اتنے خطرہ آپ کو بھی ہے، ان کو بھی ہوگا. لوگ خود ہی کہہ رہے ہیں اپوزیشن لیڈرز کہ اجلاس بلایا جائے، ایون جو گورنمنٹ کے بھی ہیں وہ بھی چیخ رہے ہیں کہ اجلاس بلایا جائے تاکہ حکمت عملی طے کی جائے. اس میں ذمہ داری سب پر آئے گی. ابھی صرف اور صرف آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، ایسا نہ ہو کہ ذمہ داری نبھانے کے لیے پھر کسی اور کو بھی. لیکن کیوں حکومت کیوں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کم سے کم، کیونکہ جواب دہ آپ ہیں، ذمہ دار آپ ہیں، تو مشاورت کریں سب سے. کیوں وہ اجلاس نہیں بلائے جا رہے؟ آخر کون سی چیز ہے جو روک رہی ہے انہیں؟ بات وہی ہے، طاقت، پھر فہم و فراست. تو جب ان چیزوں میں تضاد ہوگا تو اس صورتحال اس طرح کی سامنے آتی ہے. آپ کو سب کو ملانا پڑے گا. لیکن صورتحال تو کچھ اور ہے، کیونکہ میرے پاس جو اگلی ہیڈ لائن ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کی نیب لاہور آفس پیشی ہوئی، صدر نون لیگ سے 2 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی گئی، 2 جون کو پھر طلب کر لیا گیا. اور اسی پہ ان کے ترجمان جو ہیں مریم اورنگزیب، وہ کہتی ہیں، وہ واضح طور پہ حکومت پر برسی اور کہتی ہیں شہباز شریف جھوٹے الزامات اور کورونا کی خطرات کے باوجود نیب میں پیش ہوئے. عمران خان اور عثمان بزدار قانون کے سامنے کیوں پیش نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں، یہ پیشیاں ہیں، یہ چلتی رہیں گی. عوام کو نا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، عوام کا اس میں کوئی مفاد نہیں ہے. یہ ایک سیاست ہے، یہ چلتی رہے گی. اتنی پیشیاں ہو رہی ہیں، جو بھی ہو رہا ہے وہ کب سے آئے ہوئے ہیں پاکستان واپس لندن سے، تو اب تک کیوں نہیں فیصلہ کیا؟ جو ثبوت ہیں پیش کریں، سزا دیں، بند کریں. جو ایک طرف کریں نا آپ، پھر بیان پہ بیان بازیاں، جواب کہ بیان پہ بیان بازیاں. کیونکہ وزیر اطلاعات کا بھی بیان آیا، وفاقی وزیر اطلاعات، اور کہتے ہیں من پسند چیئرمین نیب لگائے گئے، نیب قوانین میں ترامیم کی مخالفت کی گئی. وفاقی وزیر شبلی فراز نے مزید کہا کہ نون لیگ کے دور میں نیب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال. دیکھیں، سب جو نا لکیر پیٹ رہے ہیں، سب لکیر پیٹ رہے ہیں. جو اصل جو محرک ہے اس پہ نہیں آ رہے، صرف بیان بازیاں دے کے ٹائم جو ہے نا پاس کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ایسے میں نواز شریف ہو یا تحریک انصاف ہو، پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی ہو، آپ یہ وہ وقت نہیں ہے. اگر جو گورنمنٹ کا نعرہ ہے کرپشن فری پاکستان ہے، تو یہ آئے ہوئے نیب نے پکڑے اور سزا دے، بند کرائے. ایک طرف تو کریں نا آپ بار بار سماعتوں پہ سماعتیں، ایک اسٹیٹمنٹ شروع آتے ہیں، اخبارات کی، ٹیلی ویژن کی ہیڈ لائن آ جاتی ہیں کہ وہ ان کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، انہوں نے پیش ہونے سے انکار کر دیا ہے. پھر کچھ دیر کے بعد آتی وہ پیش ہو رہے ہیں. پھر آتی ہے کہ کرونا کے باوجود وہ اتنے بجے عدالت پہنچ جائیں گے. پھر کلپس وائرل ہونے شروع آتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل توجہ، اصل جو ایشو ہے اس سے توجہ جو ہے نا وہ ہٹائی جا رہی ہے. اس طرح سے عوام کو غیر ضروری، یہ غیر ضروری ایشوز ہیں، یہ کوئی ایشوز نہیں ہے. اگر کسی بات ہے طلبی اور بلاوا، اس کے یہ سارے محرکات جو آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں، اس کے بعد بیان بازی، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ وقت کا ضیاع ہے. یہ کتنا اہم وقت ہے، اس میں آپ منصوبہ بندی بنائیں. خیر منصوبہ بندی کے وقت تو کب کا گزر چکا ہے، اب تو عملی اقدامات کا ہے. آپ گراؤنڈ میں آئیں، چیزوں کو آگے لے کے بڑھیں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، کیسے ان کی زندگیاں بچانی ہیں اور فردر آنے والے وقت سے کیسے ان کو آگاہ کرنا ہے، اس کی تیاری کیا کرنی ہے آپ نے. یہ کیا ہوگا؟ یہ سماعت ہوئی، پھر اگلی سماعت ہوگی، اس دوران بیان بازیاں چلتی رہیں گی. بلکہ وہ یہاں پہ تو ادارے کی طرف سے بھی موقف آیا ہے. چیئرمین نیب بھی بولے، وہ کہتے ہیں بدعنوانی ملک کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، بلا تفریق خاتمے کے لیے پرعزم. اب آپ دیکھیں نیب کے چیئرمین وہ یہ کہہ رہے ہیں، ملک کے وزیر اعظم وہ کہہ رہے ہیں، ملک کے صدر مملکت جو ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مافیا، گو کہ مافیا کا لفظ اب ختم ہو گیا. اگر آپ نے نوٹ کیا ہو، جب چینی اور گندم کی وائی تھی مافیا، اس کے بعد سے ختم ہو گیا. اب تو بس عذر پیش کیے جا رہے ہیں، وہ بھی سب چلا گیا. بات یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ بن رہے ہیں، وہ مافیا ہی تو ہے. کہ وہ ایجوکیشن مافیا کہہ لیں، وہ ہیلتھ مافیا کہہ لیں، وہ چینی مافیا کہہ لیں، وہ گندم مافیا کہہ لیں، وہ میڈیسن مافیا کہہ لیں، ہر طرح کے یہ مافیا، یہ گٹھ جوڑ ہے. یہ بیسکلی جب وہی ارد گرد جمع ہوں گے، وہی پالیسی سازی میں ان کا اثر و رسوخ ہوگا یا ان کے نمائندے ہوں گے، پھر کیسے ہوگا؟ آپ دیکھیں نا دنیا بھر میں جو ہے
جو ایجوکیشن جو انسٹیٹیوٹ سارے بند ہے وہاں پہ بچوں کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں, فیسیں نہیں لی جا رہی. ہمارے ہاں دیکھیں کیا ہے, وہ 2 مہینے 3 مہینے کی فیسیں ایڈوانس لے لیتے ہیں گے. اگر سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے 20% اس میں سے مائنس کریں تو اس کے اوپر بھی اعتراض ہیں, پھر عدالت چلے جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے, مافیا نہیں تھے اور کیا ہے یہ کہ ریاست کہاں آپ کو بھی نظر آتی ہے ایسے کے اندر اتھارٹی, ان کے رٹ, یہ چیلنج ہر آدمی چیلنج کر رہا ہے. کیوں چیلنج کر رہا ہے کہ آپ موقع فراہم کر رہے ہیں, آپ سختی نہیں کہہ رہے, کیونکہ قول اور فعل میں تضاد ہے. آپ ایک طرف کہتے ہیں ہم کو نہیں چھوڑیں گے, بھائی چھوڑیں گے تو جب آپ پکڑیں گے, اور یہ تضاد, بالکل یہ تضاد ختم کرنا پڑے گا, پہلے پکڑنا پڑے گا آپ کو. گفتگو یہیں سے جاری رکھیں گے, ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. ناظرین پروگرام جاری لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ اس وقت مہمان شخصیت موجود ہیں, کالم نگار, تجزیہ کار, ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز سچ ٹی وی, ندیم رضا صاحب. ندیم صاحب, بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کورونا کے حوالے سے, لیکن یہاں پہ میں عالمی ادارہ صحت کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہے, عالمی ادارہ صحت کے ترجمان مائک ریان کہتے ہیں کہ کورونا کی ویکسین تک خطرات ہیں, حکومتوں کو لاک ڈاؤن میں محتاط رویہ اپنانا ہوگا. لاک ڈاؤن کی صورتحال, یعنی جب عالمی ادارہ صحت کہہ رہا ہے تو یہاں پہ تو پہلے یہ کہا گیا کہ لاک ڈاؤن ہے ہی نہیں, اور اب لاک ڈاؤن میں نرمی بھی ہوگی, لیکن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ عالمی ادارہ صحت کے ترجمان؟ دیکھیں ہمارے ہاں تو اول روز سے تضاد چل رہا ہے. لاک ڈاؤن کیا ہے, پہلے تو ہم نے کافی وقت ضائع کیا اس کی تشریح کرنے میں, یہ لاک ڈاؤن ہوتا کیا ہے, اس کی میننگ کیا ہے. لیکن اگر آپ عالمی ادارے صحت کا دیکھیں, آپ اول روز سے جو ان کا انسٹانس تھا اسی پہ قائم دائم ہے. وہ لاک ڈاؤن کا انہوں نے اس کو پھر پہلے اس سے پہلے وبا قرار دیا اس کو, پھر اس کے بعد کیا لاک ڈاؤن پھر نرمی شروع ہو گئی, لیکن اس کے بعد اس نرمی پہ بھی وہ محتاط ہیں انتہائی. وہ یہی کہہ رہے ہیں احتیاطی تدابیر, جو کہ میں بریک سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس طرح کے قدم اٹھانے ہوں گے, آپ کو اس طرح کی منصوبہ بندی کرنی پڑے گی. جو ہمارے طور طریقے ہیں جو دسمبر سے پہلے تک کے ہمارے تھے اسے ہمیں بدلنا ہوگا, کیونکہ یہ دنیا اب تحقیقات یہی کہہ رہی ہیں, جو ریسرچ چل رہی ہے کہ دنیا کو فی الحال اس کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا, احتیاطی تدابیر کے ساتھ. کیوں کہ یہ لاک ڈاؤن جو احتیاطی تدابیر یوں کہہ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے متنبع پہلے بھی کیا تھا کہ آپ کو اس میں نرمی تو کر رہے ہیں احتیاط کے ساتھ, لیکن فردر لاک ڈاؤن کے لیے بھی لوگوں کو ذہنی طور پہ آمادہ رکھنا ہوگا. وجہ یہی ہے کہ کیونکہ امریکہ کے اندر بھی اگر بھی دیکھیں ریسنٹ بالکل ابھی جو رپورٹ آئی ہے اس کے اندر یہی ہے کہ جون میں وہاں پہ ہلاکتیں جو ہیں زیادہ ہو جائیں گی, 3,500 تک جو ہے اموات ڈیلی کی بنیاد پہ ہو جائیں گی زیادہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ 72% جو بھی موجودہ ہے 72% اس میں اضافہ ہو جائے گا. تو کوئی تو وجہ ہے نا جس کی یہ اسی بنیاد پہ عالمی ادارہ صحت مستقل کہہ رہا ہے. لیکن کئی جو ممالک جہاں پہ کڑا لاک ڈاؤن کیا گیا تھا وہاں پہ نرمی آ رہی ہے. آپ نیوزی لینڈ دیکھ لیں, وہاں پہ 2 دن میں کوئی کیس نہیں آیا. آپ کو چائنا آپ کے سامنے, ایران میں بھی کھل رہے ہیں کاروبار. اب آپ کے دبئی میں آپ دیکھ لیں جس میں انہوں نے نرمی کی ہے, لیکن وہاں پہ کیا کیا, ابھی بھی دبئی کے اندر 70% جو کام جو کر رہے ہیں لوگ گھروں سے ہی کر رہے ہیں. صرف 30% کو دفتر جانے کی اجازت دی گئی ہے, لیکن وہ بھی دیکھیں یہ اسی طرح میں آپ کو اس میں ایڈ کرتا ہوں, یہ جو اس کے دور کرونا کے بعد بھی بعد کی جو دنیا ہوگی اس کے اندر زیادہ تر جو کام ہے وہ گھروں سے ہوا کرے گا زیادہ. اس میں بھی سرمایہ دار ہی کا فائدہ ہوگا. یہ دفاتر تقریباً ورچولی دفاتر کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے کہ لوگ گھروں سے کام کریں گے. تو ہمیں بھی اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ کس طرح سے, جو ابھی ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ روزگار کے معاملات کم ہو رہے ہیں, جو ایڈ ہاک پہ جو کام کرتے ہیں ڈیلی ویجز والے, جو ان کے پاس مزدوری نہیں ہے, تو لیکن جو آگے دور آ رہا ہے یہ تو مزدوری کا سلسلہ تو کم سے کم ہوتا جائے گا, اس بے روزگاری میں تو اس وقت بھی اضافہ ہوگا. لیکن ہمیں ایک آپ نے جملہ استعمال کیا کہ طور طریقے بدلنے ہوں گے, اور صورتحال یہ ہے کہ ہمارے طور طریقے تو اب بھی ویسے کے ویسے ہیں کہ گراں فروشی, منافع خوری, ذخیرہ اندوزی, یہ سلسلہ ایسی صورتحال میں ایک تو رمضان اور دوسرا یہ کورونا کی وبا. دیکھیں بڑی تلخ بات ہے, اگر آپ کوئی بھی سبزی لینے جائیں یا فروٹ لینے جائیں, ٹھیک ہے, جیسے میں ابھی کل ہی کی بات ہے, جیسے پرسوں فروٹ لے رہا تھا تو میں نے تربوز کیا کلو, وہ کہتے ہیں 70, میں نے کچھ کم کر لو, تو بولتے نہیں جی پیچھے 100 روپے کلو بیچ رہے ہیں. تو میں پھر مسکرایا, میں نے کہا روزہ ہے, بولتا ہے بالکل روزہ ہے, الحمدللہ روزہ ہے. تو میں نے کہا 100 روپے بک رہا ہے, اگر 100 روپے کہتے ہو تو میں سارا آپ کا خرید لوں گا, میں اوروں کو بیچ دوں گا یہ.
تو لگاؤ شاید بولتا نیچے 90 تو ہوگا. تو میں نے کہا دیکھیں جب یہ صورتحال ہو جائے اسی پیسوں سے وہ روزہ بھی کھولے گا, اسی سے پھر نماز بھی پڑھے گا, وہ تلاوت بھی کرے گا. سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ وہ ریٹ لسٹ بھی نہیں ہوگی. یہ تو کہیں بھی نہیں ہو رہی. بات یہی ہے نا, ہم مافیاز کی باتیں کر رہے ہیں, اور منافع خوروں کی باتیں کر رہے ہیں, ذخیرہ اندوزوں کی ہم باتیں کر رہے ہیں. تو یہ کدھر ہیں جو آلریڈی سسٹم بنے ہوئے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں لے کے آ رہے باہر؟ ان سے کیوں نہیں خدمات لے رہے؟ وہ اپنا کام کیوں نہیں کر رہے؟ ہر ادارہ موجود ہے سرویلنس کا, ان پہ نظر رکھنے کا ہر ادارہ موجود ہے. پھر اب نئے سے ادارے بنا دیے جاتے ہیں, تو یعنی ایک اور نیا باب کھلتا ہے. اگر آپ کرپشن روکنے کے لیے ایک اور نیب کے اوپر بھی ادارہ بنا دیں گے تو کیا ہوگا؟ اسٹیک ہولڈر مزید بڑھ جائیں گے اس کے اندر, پھر کرپشن اور بڑھے گی. کیوں کہ وہ تقسیم جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو جائے گا. اسی طرح سے وہ بھی اپنے ہاتھ پیر پھیلائیں گے. تو ہمیں اپنے طور طریقے ان کو بدلنا ہوگا, اور یہ مہنگائی اور ہمیں جو ہم ہپوکریسی ہے اس سے باہر آنا پڑے گا. کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. بات دینی ہم کرتے ہیں لیکن عمل جو ہے اس کے برخلاف کر رہے ہوتے ہیں ہم. کہ اسلام میں جس کی ممانعت ہے ہم بانگ دال وہی ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہر طرح سے ہو رہا ہے, پولیس بھی دیکھ رہی ہے, انتظامیہ بھی دیکھ رہی ہے, سب کو پتہ ہے, لیکن کوئی آگے بڑھ کے ان کو ٹوکنے روکنے والا نہیں. اچھا اس میں ایک اور چیز, اچھا اس میں زیادہ تر ہاتھ اور کردار عوام کا بھی ہے, صارفین کا بھی ہے. وہ کیوں خاموشی سے لے لیتے ہیں؟ کیوں نہیں آرگو کرتے؟ آپ بات تو کریں نا, آواز تو اٹھائیں. ہم آواز نہیں اٹھاتے. بنیادی فرق یہ ہے. نہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ آواز اٹھانے پہ کیا سنوائی ہے؟ یعنی حالات تو اتنے بدتر ہیں کہ وہ شاید قوت خرید بھی ختم ہو گئی. نہیں ایسی بات دیکھیں, ایسی بات نہیں ہے. حالات کبھی بھی بدتر نہیں ہوتے, اس میں بہتری گنجائش ہر جگہ ہوتی ہے, دیر سویر ہو جاتی ہے, لیکن آپ نے صرف ایک قدم اٹھانا ہوتا ہے. کوئی بھی مسئلہ ہے نا, ایک قدم کی دوری پر ہوتا ہے اس کا حل. آپ نے آواز تو اٹھائیں. آپ دیکھیں کوئی بھی دنیا بھر میں انقلاب آتا ہے یا کسی بھی قسم کی کوئی تحریک چلتی ہے, وہ ایک آدمی اٹھایا کرتا ہے. وہ ایک آدمی شروعات کریں آپ, آپ دیکھیں کارواں خود ہی بن جاتا ہے. آپ نکلیں تو صحیح, آپ بات تو کریں. بالکل آپ اٹھائیں آواز, اسے پوچھیں, کوشچن کریں, بھائی کیوں دے رہے تھے, نہ لیں. چاہیے لازم بات ہے جو حالات حاضرہ ہیں اس میں. ایک اور چیز میں, ایک اور بنیادی چیز دیکھیں آپ, اگر آپ کوئی بھی چیز مارکیٹ سے خریدتے ہیں ایک ہی ریٹ دیں گے. اگر اس نے 70 کہہ دیا تو مجال نہیں, 1 روپیہ بھی کم نہیں کرے گا. جتنے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سب ان میں دیکھیں کتنا ایکا ہے. بالکل. لیکن جو صارفین ہیں وہ منتشر ہیں, وہ متحد نہیں ہو رہے. وہ متحد نہیں. اسی وجہ سے دیکھیں, اگر دہشت گرد جو مضبوط ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مظلوم خاموش ہے, وہ اپنی باری کا انتظار کرتا ہے, وہ آواز نہیں اٹھاتا, وہ اسی لیے ہر جگہ پھرتا, آزادی سے پھرتا اور نکل جاتا ہے. اسی طرح سے منافع خور ہیں, کیونکہ جب تک آپ پستے رہیں گے, آپ اس کی من مانی مانتے رہیں گے, جتنے پیسے کہے گا آپ دیتے رہیں گے, آپ آواز نہیں اٹھائیں گے, سوال نہیں کریں گے, اسی طرح رہے گا. آپ کس سے توقع رکھتے ہیں؟ کیا حکومت کم کرائے گی؟ نہیں, کبھی نہیں کرائے گی. انہیں معلوم ہے کہ یہ جب خود دے رہے پیسہ تو وہ کون ہوتے ہیں پھر. یعنی آپ کو آواز اٹھانی ہوگی اپنی دشواریوں کو ختم کرنے کے لیے, آپ کو ہر سطح پہ آواز اٹھانی پڑے گی اپنے حقوق کے لیے. ندیم صاحب بڑھتے ہیں, عسکری حوالے سے بات کرتے ہیں. LOC پر بھارتی خلاف ورزیاں بڑھتی جا رہی ہیں. DG ISPR کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم دنیا دیکھ رہی ہے. بھارتی قیادت کے پاکستان پر الزامات بے بنیاد ہیں, اور اچھے خاصے اس کے پہلو ہیں 2-3 حوالوں سے, LOC کے حوالے سے, اقلیتوں کے حوالے سے, سماجی حوالے سے. لیکن میں سب سے پہلے بات کروں گا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی مظالم دنیا دیکھ رہی ہے, بھارتی قیادت کے پاکستان پر الزامات بے بنیاد ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ LOC کی کہ بھارتی خلاف ورزیاں بڑھتی جا رہی ہیں. یہ کہنا ہے DG ISPR کا. کیسے دیکھ رہے ہیں اسے؟ اور واقعی حالیہ جو صورتحال ہے, ابھی بھی جو خبریں لگی ہوئی ہیں وہ پھر جھڑپ ہوئی ہے, 4 بھارتی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں. اس سے پہلے بھی یہ صورتحال رہی, اور اس سے پہلے جو مقبوضہ کشمیر میں حالات ہیں, اور LOC پہ شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے بھارت کی جانب سے. لیکن یہ مستقل بھارت کی طرف سے یہی کیا جا رہا ہے کہ آئے روز خلاف ورزیاں کر رہا ہے. ایسی صورتحال میں جب دنیا کو کرونا کی وبا کا سامنا ہے, ایون بھارت کے اندر بھی دیکھیں صورتحال اچھی نہیں ہے, اس کے باوجود وہ لوگوں کے ذہن بانٹنے کے لیے, اصل توجہ ہٹانے کے لیے, جو اصل ایشوز ہیں ان کے, اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے وہ استعمال کرتا رہتا ہے. کیونکہ کشمیر کا جو چل رہا ہے 5 اگست 2019 سے معاملات خراب ہیں وہاں کے, ان کی توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں وہ کرتا رہتا ہے. واضح میجر جنرل بابر افتخار نے بولا ہے کہ بھارت کی کوشش ہے کہ اندرونی معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پر الزامات. لیکن دیکھیں نا, اب وہ دیر ہو گئی ہے. وہ اپنے جال میں بھارت دیکھیں خود پھنستا جا رہا ہے. آپ پاکستان پچھلے 70 سال سے مستقل اخلاقی بنیادوں
طوروں پر کشمیری عوام کی مدد کر رہا ہے. وہ ہم جائز جو حق ہے اس کی حمایت ہمیشہ کرتے رہیں گے. پاکستان یہی وجہ جو پاکستان جس طرح سے آوازیں اٹھا رہا ہے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو ہمارے مشنز ہیں جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں, انہی کے ثمرات ہیں کہ اب امریکہ سے بھی خبریں آ رہی ہیں بھارت کے خلاف. جو امریکہ یعنی کہ لازم ملزوم تھا بھارت کے ساتھ, ان کا گٹجوڑ تھا کہ امریکہ کو جب پتہ چلا کہ جب انہوں نے میڈیسن دینے سے انکار کیا پھر دھمکی دی تو اس کے بعد ہوا. اب امریکہ سے رپورٹ آ رہی ہے کہ رپورٹ آئی ہے اسی حوالے سے اقلیتوں کے ساتھ جس طرح سے سلوک ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے لوگوں پہ, یعنی کہ مذہب کی بنیاد کے اوپر آپ علاج معالجے کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں, مذہب کی بنیاد پر تجارتی سرگرمیاں آپ نے کی ہوئی ہیں, مذہب کی بنیاد پہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے اور کرونا کو مسلمان سے مشروط آپ کر رہے ہیں. یہ کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں یہی وجہ ہے پاکستان اول روز سے بھارت کی جو کارستانیاں ہیں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے, دنیا بھر کے سامنے آوازیں اٹھا رہا ہے. لیکن جو دنیا تھی, عالم اقوام تھی, عرب ممالک تھے, مسلمان ممالک تھے, ماں سوائے ایک دو کے سب خاموش تھے. لیکن آج دیکھیں ہر ملک کی آواز اٹھا رہا ہے. ایون عرب ممالک جس طرح سے اب وہاں کا جو سوشل میڈیا ہے عرب ممالک کا وہ بھارت کے خلاف ووٹنگ کرا رہے ہیں, مودی سرکار کے خلاف ووٹنگ کرا رہے ہیں, ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. برا بھلا سے مراد ہے جو حقائق ہیں. یہاں پہ ایک اہم نقطہ ہے ندیم صاحب جس کا ذکر TGISPR نے بھی کیا کہ وہی کمیشن, امریکہ کا وہی کمیشن جو بھارت کے بارے میں باتیں کر رہا ہے کہ وہ خطرہ بن گیا ہے اس وقت, لیکن پاکستان کی تعریف کی ہے اس نے اقلیتوں کے حقوق کے حوالے. میں نے وہی کہا نا, جب پاکستان دیکھیں کس طرح سے کام کر رہا ہے, یہ ہماری دور از پالیسی ہیں جو اس کے اثرات ہیں, جو مستقل مزاجی سے ایک طرف کام ہو رہا ہمارا, یہ ہر چیز بری نہیں ہے. اب اس محاذ کے اوپر دیکھیں کیسے ڈٹے میں, تو یہی وجہ ہے کہ عالم اقوام جو ہے آج آواز میں آواز ملا رہی ہے پاکستان کی. جو پاکستان پہلے کہہ رہا تھا اس پہ کوئی یقین نہیں کرتا تھا, اور یہی وجہ ہے دیکھیں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور پورے عرب ممالک کے اندر میجورٹی جو ورکر ہیں وہ انڈیا کے ہیں. جو سعودی عرب کی 3.5 کروڑ کے قریب آبادی ہے اس میں 1 کروڑ کے قریب UAE کے اندر, اس میں زیادہ تر انڈینز ہیں. اس میں انڈین میں مسلمان, کرسچن, ہندو سبھی ہیں. اب وہی جس طرح سے متحدہ عرب امارات میں یہ مسلمانوں کے خلاف جو سوشل میڈیا پہ ٹویٹس کر رہے تھے ان کو نکالا جا رہا ہے نوکریوں سے. اب وہی جو انڈین شہری ہیں جو ہندو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنے کلپ چلا رہے ہیں کہ یہ انتہا پسندی بند کرو, یہ ہندوتوا کا فروغ نہ دو, ہمارے روزگار چھن جائے گا. یہ جو ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا اس صورتحال میں یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یہ وہی عرب ممالک تھے جب کشمیر کا مسئلہ ہوا تھا تو انہوں نے بھارت کا ساتھ دیا تھا. آج ان کو پتہ چل گیا کہ پاکستان جو آوازیں اٹھا رہا تھا اس میں آواز نہیں ملا رہے تھے, اس کا نقصان کس قدر ہوا کہ وہ صرف پہلے پاکستان وہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کو وہ برا بھلا کہہ رہے, نہ وہ مسلمانوں کے خلاف تھے. پوری دنیا کے جو مسلمان امت مسلمہ اس کے خلاف بیان بازیاں کر رہے تھے. ہندوتوا اپنا جو ایجنڈا ان پہ مسلط کر رہا تھا. اب یعنی یہ نوبت اس وہاں نہج تک پہنچ گئی تھی کہ بھارت کے اندر جو مسلمان تھے ان کو کنورٹ کیا جا رہا ہے, ہندو مذہب میں لانے کے لیے جبرن ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے, ان کی دکانوں کا بائیکاٹ. بڑھ کے زیادہ وہ کورونا کے حوالے سے جو بات کی جا رہی تھی اور اسی حوالے سے سماجی فاصلے سے متعلق پاک فوج عمل درآمد کر رہی ہے, فوج میں ڈسپلن کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں, بلکہ واضح انہوں نے کیا کہ سرحدوں پر فوج کی تعیناتی جیسے پہلے تھی ویسے ہی ہے. یعنی فوج کیا اس میں کوئی نیا پن لائے گی یا معمولات جب ویسے ہیں تو پاکستان کا کیا کردار کورونا کے حوالے سے. کورونا وائرس کے باوجود پاک فوج کے اقدامات چل رہے ہیں, کورونا کے باوجود مشرقی اور مغربی سرحد پر کام چل رہا ہے, فینسنگ کا کام تیزی سے جاری ہے, لیکن کوئی ایسا نیا پن نہیں ہے جس پہ کوئی ایسا ایلیگیشن لگایا جائے جو بھارت پاکستان پہ کر رہا ہے کہ جی کورونا پاکستان کی طرف سے آ رہا ہے. دیکھیں وہ تو اس سے پہلے بھی کہا تھا شروع میں کہ نیپال سے کوشش کی تھی کورونا بھیجنے کی. تو یہ اس طرح کے اونچے ہتھ کنڈے ہیں وہ بارہا شروع سے ہی وہ استعمال کیے جا رہا ہے. لیکن دیکھیں اب وہ وقت دور نہیں ہے, مودی کے خلاف وہیں سے آواز اٹھنی شروع ہو چکی ہے. انہی کے لوگ ہیں بارہا, بھلے وہ آرٹسٹ ہوں, سیاستدان ہوں, عام شہری ہوں, وہ ان کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ ظلم بند کرو, بہت ہو گئی. کیونکہ مسلمان کم نہیں ہیں, ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے وہاں پر بھی. آپ کیسے ان کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں, آپ کیسے ان کی دکانوں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں, کیسے ان کو مذہب کی بنیاد پہ وارڈ میں تقسیم کر سکتے ہیں, ان کو اسپتال میں آپ علاج نہیں کر رہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا تو دنیا کے کسی بھی معزز معاشرے میں اس کی مثال نہیں ملتی. ظلم اور تشدد کیا جا رہا ہے. تو یہی وجہ ہے جو امریکہ سے جو رپورٹ آئی ہے, اسی لیے بھارت کی انہوں نے مذمت کی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم. لیکن پاکستان دفتر خارجہ کی جانب سے بھی بیان آیا, پاکستان نے گلگت بلتستان سے متعلق بھارتی دعویٰ مسترد کر دیا. سینئر بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی بھارت کو آگاہ کیا گیا کہ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی دعوے کی قانونی حیثیت نہیں ہے.
تو کیوں سمجھ نہیں آتی بھارت کو؟ یعنی وہ اپنی من مرضی یا من مانیاں تو ضرور کر رہا ہے. یہ واضح بات تھی کہ جو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت تھی یہ بھارت کو کشمیری لوگوں نے دی تھی اور اس پہ بھی قابض ہو گیا بھارت. اور اس کے بعد مقبوضہ کشمیر جو حال ہے اس وقت، یعنی سانسیں واقعی مشکل ہو گئی ہیں. وہ جو ایک تاریخ تھی ظلم و ستم کی، تشدد کی، نسل کشی، پیلٹ گنز، باقی معاملات، وہ تو سارے کے سارے پہلے تھے. اب جو ہو رہا ہے وہ تو منظر عام پہ ہی نہیں ہے، رسائی تک نہیں ہے. وہ رسائی کیوں نہیں ہے کہ جو ان کا انٹرنیٹ کی سہولت ہے تاحال بحال نہیں کی جا سکی ہے. جو صحافی ہیں آواز اٹھاتے تھے، دنیا بھر میں پہنچاتے تھے، ان کو قید و بند کی صحبتوں کا سامنا ہے. کتنوں کو شہید کر دیا گیا ہے. ایون اس میں کوئی تمیز نہیں کی جا رہی. خواتین صحافی ہیں ان تک کو بند کیا جا رہا ہے، ان کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے. تو جہاں یہ صورتحال ہو جس معاشرے کے اندر، وہ کیسے اپنا دنیا کی بڑی پوچھنے والا نہیں. بات یہی ہے، بات وہی. اب دیکھیں جو عرب ممالک سے جو آواز اٹھی وہ بنیادی وجہ یہی ہے. اب معاشی صورتحال جو ہے بڑی دگرگوں ہے. اب اس طرح کی صورتحال نہیں ہوگی جس طرح پہلے بنیاد بنائی تھی کہ ایک ارب 35 کروڑ کی آبادی ہے، اس کی اتنی بڑی مارکیٹ ہے اور کہیں بھی نہیں ہے مارکیٹ. لیکن اب دنیا بدل رہی ہے. یہ روش بھارت کو بھی بدلنی پڑے گی، ادروائز مودی کا یہ بھارت کے ٹکڑے ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. کیونکہ ان کے اندر ایک اور چیز کوٹ کروں گا، ٹویٹر سے ہٹا دیا گیا مودی صاحب. آپ دیکھیں نا یہ، اور وہاں پہ پھر وہ جو ہے یہ ساری پاکستان آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جی خطرے کی گھنٹی ہے. دیکھیے پاکستان کے موقف کی جیت ہے یہ. جس طرح پاکستان نے مستقل مزاجی سے اس محاذ کو پہ کھڑے رہے ہیں، بارہا بڑے ریئیکشن نہیں آ رہا، اس کے پر رد عمل دنیا کا نہیں آ رہا، لیکن ہم لگے رہے. اور آج دیکھیں نا، آج اس کے ثمرات آ رہے ہیں. دنیا نے مان لیا ہے کہ پاکستان حق بجانب ہے اور بھارت کل بھی غاصب تھا، کل بھی جا رہے تھا، آج بھی جا رہے ہیں. وہ آج بھی ظلم و ستم اس کی طرف سے ہو رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا. پاکستان تو ایون جواب بھی اس صورت میں دیتا ہے کہ جب اس پر حملہ کیا جاتا ہے شہریوں کے اوپر، صرف دفاعی حکمت عملی کے تحت ہے. حالانکہ بھارت کو پتہ ہے وہ 26 فیب کبھی نہیں بھولے گا. اس کے باوجود وہ پاکستان کو پرووک کر رہا ہے، پاکستان کو اشتعال دلا رہا ہے. لیکن یہاں جواز بنانے کے جواز پیش کرنے کے لیے، کیونکہ جب پاکستان نے دفاع کیا ہے تب بھی انہیں منہ کی کھانی پڑی ہے. بات میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ بھی دفاع میں پاکستان نے کیا تھا نا، دفاع میں کیا تھا. تو ابھی پھر بھارت کو یہی سوچ رہی ہے. لیکن دیکھیں نقصان اسی کا ہے. آپ کتنی طاقت جمع کر لیں گے کیا ہوگا، لیکن اوپر والا کچھ اور ہی پھر آپ کے بارے میں سوچے گا. اور کب تک لوگوں کو آپ دبائیں گے؟ جب آپ کے اپنے ہی خلاف ہو جائیں گے تو پھر دوسرے کا کیا آپ کر سکیں گے؟ ندیم صاحب میں تھوڑا سا رخ کروں گا سپورٹس کا. سپورٹس کے حوالے سے بات کریں گے. میچ فکسنگ کا بڑا سلسلہ اس وقت زبان زد عام ہے اور اس کی وجہ یہ ہے عمر اکمل. لیکن بڑے بڑے نام سامنے آنے شروع ہو گئے. ان میں سرفراز نواز کہتے ہیں وسیم اکرم کے اعترافی بیان کی آڈیو اور ویڈیو موجود ہے. تو اب تو یہ بڑے بڑے دگج قسم کے تجربہ کار سٹار کھلاڑی، بڑے نام جنہوں نے ایک حکومت کی دور تھا ان کا، تو اب وہ اعترافی بیان ان کے سامنے آ رہے ہیں. ان سے متعلق بڑے بڑے کھلاڑیوں کے بیان سامنے آ رہے ہیں اور کچھ شخصیات ایسی ہیں جو کھل کے سامنے آئی ہیں جن میں سلیم ملک. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا ترتیب وائز گفتگو ہو جائے کہ جو سرفراز نواز نے کہا ہے وسیم اکرم کے حوالے سے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سرفراز نواز آپ کو پتہ ہے نا، ان پہ بیچ میں بینڈ بھی ہو گیا تھا. تو یہ ان کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، بالکل، کیونکہ یہ بھی اندر سے جلے ہوئے ہیں. تو یہ ایک سے اب یہ وسیم اکرم کا نکالا ہے، انہوں نے ایشو لے کر آئے ہیں. یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے، لیکن کچھ نہیں ہوگا کیونکہ وسیم اکرم بھی انہوں نے جو مطالبہ کیا ہے کہ جو بھی گروپ بنے ہوئے ہیں، جواری گروپ جو ہیں، ان سب کو کرکٹ سے پاک کیا جائے، کرکٹ سے ان کو علیحدہ کیا جائے. وہ سارے کافی ساری چیزیں ہیں. جیسے سلیم ملک کا آپ نے کہا تھا، ٹھیک ہے، اچانک سلیم ملک کیسے آ گئے منظر عام پہ؟ بالکل. پہلے تو میڈیا پہ کبھی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے آ گیا؟ دیکھیں میڈیا پہ کبھی تھے ہی نہیں ہے، غائب ہو گئے تھے سارا. میڈیا کے کہیں پہ بھی نظر نہیں آتے تھے، بالکل کہیں نہیں تھے. کسی ایک دور میں انہوں نے یہ جملہ بولا تھا کہ اللہ کے بعد مجھے جو ہے نا وہ صدر مملکت سے ہے، اور اس وقت پرویز مشرف صاحب کا دور تھا، لیکن اس وقت بھی نہیں پوچھا گیا. اور اس کے بعد دیکھیں نا اپنے فراغت کے اوقات کار میں کافی پہلے تک یہ لاہور پریس کلب میں بیٹھے رہتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی ان کو لفٹ نہیں کراتا تھا. یہ کام ہی انہوں نے ایسا کیا تھا، بالکل ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہوئی جب سے شرجیل خان کو تھوڑی سی چھوٹ ملی، بلکہ شرجیل خان کیا محمد عامر کو ملی، پھر شرجیل کو ملی، اس کے بعد پھر یہ عمر اکمل کے ساتھ جب ہوا ہے تو اس کے اوپر سب ایک دم شدت سے سب سوالات اٹھانے. اور اس میں میں ایک دو چیزیں ضرور بیان کروں گا جس کا شعیب اختر کہتے ہیں. شعیب اختر کا یہ کہنا ہے کہ وہ صرف ایک کانٹیکٹ تھا
کوئی ایسی فکسنگ نہیں ہوئی. ہاں یہ جرم ہے کہ انہوں نے بتایا نہیں, لیکن نہ بتانے پہ 3 سال کی پابندی. نہیں دیکھیں, بات ایک تو یہ ہے نا کہ انہوں نے جرم کیا تھا یا نہیں کیا تھا. سوال سب سے پہلے تو یہ ہے, چھوٹا تھا یا بڑا تھا, غلطی کی تھی یا نہیں کی تھی. اگر غلطی کی ہے, ملاقات کی ہے, جرم کیا ہے تو سزا ہونی چاہیے, اس میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ ہر کسی کا سچ اپنا ہوتا ہے. لیکن پھر سوال تو بنتا ہے شعیب اختر کا کہ جس نے, یعنی صرف یہ اعتراض ضرور بنتا ہے کہ آپ نے بتایا نہیں, انہوں نے کی نہیں, لیکن جنہوں نے کی وہ شخصیات 3 نام, بڑے بڑے نام, محمد عامر, محمد آصف اور وہ بٹ صاحب جو سابق کپتان بھی ہیں, لیکن ان میں سے کوئی شخص آج بھی کرکٹ کھیل رہا ہے, اور ایک شخص ہوا بیٹھے بیٹھائے چھوٹی سی بات پہ 3 سال کی پابندی. بات وہی ہے, میں نے کہا نا, جو بھی اچھائی یا برائی ہوتی ہے وہ اوپر سے ہی آتی ہے. آپ اپنے حکمرانوں کو دیکھیں نا, قول اور فعل دیکھیں آپ. بالکل, اگر اپوزیشن والے نے جرم کیا تو سزا ملنی چاہیے. جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم چیک کر رہے ہیں, تو یہ تو انصاف نہیں ہوا, یہ دوہرا معیار ہوا. جو عمران خان یہی کہتے تھے نا, کرپشن فری, تو شروعات کہیں نہ کہیں سے تو ہوگی نا. اگر جس پہ ہاتھ, جیسے اپوزیشن لیڈر پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو بولتے ہیں تمہارے وہاں بھی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ, یہ نہیں کہتے کہ ہم نے نہیں کیا, یہ ان پہ بھی ہاتھ ڈالا جائے. تو بات یہ ہے کہ سچ ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے. آپ کا سچ اپنا ہے, میرا سچ اپنا ہے. مجھے کیا قبول ہے, آپ کس کو پسند کرتے ہیں, وہ آپ کا سچ ہے. دیکھیں میں آپ کی بات میں باریک نقطے نکال لیتا ہوں کہ کسی حد تک آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, وہ ان لوگوں نے سزا بھی بھگت دی اور انہیں تو سزا دی گئی ہے. دیکھیں ایک بات وہ نہیں ہے, جرم جو بھی کرے بھلے آپ کا ہو یا میرا ہو, اپوزیشن کا ہو, دیکھیں سزا اور جزا جب تک یہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے, یہ اسی طرح سوالات اٹھتے رہیں گے کہ آپ عمر اکمل کی طرفداری کریں گے, کوئی وسیم اکرم کی کرے گا, کوئی شرجیل کی کرے گا. میں نے کہا نا, پسند ناپسند سب کی اپنی اپنی ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو پسند ہو وہ دوسروں کو پسند ہو. مسئلہ پسند ناپسند نہیں ہے. دانش کنیریا کیا قصور ہے, آپ کو پتا ہے صرف گراؤنڈ مین کو بات کی انہوں نے جس کی وجہ سے پوری زندگی. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں اسی طرح سے چیزیں نکلتی رہیں گی, گھڑے مردے اسی طرح سے اکھڑتے رہیں گے. جب کسی کی کرپشن کھلتی ہے نا تو وہ یہی کہتا ہے کہ 30 سال کا ریکارڈ نکال کے لاؤ. بھئی پہلے آپ سے تو بھگت لیں, پہلے آپ تو اپنا دونوں, آپ اپنی فکر کرو, آپ نے جرم کیا یا نہیں کیا. جو دوسروں کے پھر بعد میں دیکھی جائے گی نا. آپ دیکھیں جب تک ڈسپلن نہیں لائیں گے کوئی ادارہ نہیں چلے گا. یہ نہ کریں کہ اس نے چھوٹا جرم کیا تو اس کو سزا بھی چھوٹی ہو, نہیں, یہ سب کو ہونی چاہیے. جو ذرا سے بھی کرے ڈسپلن تو لے کر آئے نا. جب آپ جو ماضی میں جن کے پہ الزامات تھے گو کہ کسی پہ ثابت نہیں ہوئے, لیکن کسی کے بھائی بھی ملوث سے, جو سرفراز نے کہا ہے, تو پھر جب آپ کے پاس اتنی ساری چیزیں ہیں تو پھر کیوں آپ بچ رہے ہیں؟ پھر جسٹس قیوم کی رپورٹ بھی تو ہے نا, کیوں نہیں پوری اس کے اوپر کام کیا جاتا؟ اگر شعیب اختر یہ کہہ رہا ہے کہ تفضل رضوی جو بات کر رہے ہیں, شعیب اختر نے جو لینگویج استعمال کی ہے تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ اب آپ بتائیں. نہیں, اس کا تو وہ سامنا ہوگا انہیں, لیکن کیونکہ اس کی تائید میں پھر یونس خان بھی بولتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ شعیب اختر جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں بات یہی ہے, ڈسپلن کدھر ہے. جو سینئر آدمی, بات وہی ہے, اتنا سینئر آدمی جب اس طرح کی لینگویج استعمال کرے گا, جو جونیئرز ہیں, جونیئر کیا سیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں نا ان کا رویے سے پتہ چلتا ہے. آپ دیکھیں کوئی ایک بال کرا رہا ہوتا ہے, وکٹ لے لیتا ہے, پہلے اس کا اسٹائل دیکھیں, اسٹائل سب بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے کیا ہے. نہیں, جو بھی ہے, جو بھی کوئی کرے, دیکھیں یہی وجہ ہے. عمران خان نے بھی کہا تھا کہ مافیا کو نہیں چھوڑیں گے. رپورٹ آ گئی, اس کے بعد کیا ہوا, کہاں گئی رپورٹ؟ ٹھیک ہے, تو بات یہی ہے. یہاں کرکٹ میں بھی یہی ہے نا, یہاں بھی یہی ہے کہ کس کا جاننے والا ہے, کس نے جرم کیا ہے, کس کے لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں صرف یہی پوچھنا چاہوں گا کہ جن جن کو سزا مل رہی ہے آپ کی نظر میں وہ بالکل ٹھیک سزا. دیکھیں ڈسپلن قائم کریں, آپ سزا دیں, ہٹا دیں ٹیم سے. کھلاڑیوں کی کمی نہیں ہے, آپ کے پاس لائن لگی ہوئی ہے, آپ ان کو موقع تو دیں. آپ موقع نہیں دیتے, آنے نہیں دیتے. وہاں پسند اور ناپسند آپ کی ہوتی ہے. لیگل ایڈوائزر یا لیگل ٹیم پہ جو باتیں ہو رہی ہیں, قدغن آ رہا ہے, تنقید کی جا رہی ہے, جیسے شعیب اختر نے کہا, اور اس کی تائید میں پھر یونس خان بول پڑے اور راشد لطیف بھی کہتے ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں بات یہی ہے نا, کسی قسم کا کوئی قید نہیں کسی پر, سب کی زبانیں آزاد ہیں, سب چلاتے ہیں کینچی کی طرح. لیکن بات یہ ہے کہ اس کا عملی قدم کیا ہے. اس میں ایک چیز ہے جو آپ بیان بازیاں دیں, لیکن اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے, اس کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے, یہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا. صحیح. ندیم صاحب, احمد کا شکریہ, وقت کی قلت کی باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.